ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलवी साहब, हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साहिब, तमाम दोस्तों, सबको अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पे एक दफ़ा फिर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आपको यहाँ बुलाने का मकसद यकीनन कोई अपनी पार्टी की पब्लिसिटी नहीं करना है, अपनी पार्टी का कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं बताना है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन कराची, पाकिस्तान की बैकबोन इकॉनमी की, पाकिस्तान को अगर 4000 अरब रुपए सालाना पाकिस्तान ने जमा किए थे तो उसमें से 3000 अरब रुपए कराची से अकेले जमा हुए थे। पाकिस्तान की सनत का सनती जोन, पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा बर्डन उठाने वाला शहर, और पाकिस्तान की लाइफलाइन, पाकिस्तान के 2 सी पोर्ट्स हैं पिछले 72 सालों से ऑपरेशनल। दोनों सी पोर्ट्स कराची में हैं और तीसरा भी गवादर में बना है जो कि ऑपरेशनल नहीं है। गेटवे है पाकिस्तान का, गेटवे है सेंट्रल एशिया का, गेटवे है अफगानिस्तान का। कोई चीज़ आती है कराची आती है, जब जाकर अफगानिस्तान जाती है तमाम चीज़। इस अहमियत का हामिल शहर जो कि पाकिस्तान को पाल रहा है, और आज के इस गंभीर मसाइल में जबकि हमारी सरहदों पर दुश्मन वार कर रहा है और इंटरनल हमारी मजबूती ही हमारी एक्सटर्नल मजबूती की जमानत हो सकती है, और इंटरनल मजबूती इकॉनमी को ठीक किए बगैर, इकॉनमी के अच्छे हुए बगैर, पैसा पाकिस्तान के पास आए बगैर ना तो सरहदें महफूज हो सकती हैं और ना ही मुल्क का वकार महफूज हो सकता है। उस शहर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उस शहर के साथ इतनी ज्यादती की जा रही है कि जिसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। मैं बड़े ही अदब से, तमीज से सारे इश्यूज और तमाम एपिसोड्स पर पिछले 3 सालों से हुकूमत वक्त की मैं तवज्जो मशगूल करा रहा हूं कि भाई ये खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है। आप तवातुर के साथ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हमारी बातें, हमारी गुफ्तगू, हमारे मुजाहरे, हमारी रैली, हमारा धरना, आप सब उठाकर देख लें कि हमने इस पाकिस्तान के शहर के लिए, पाकिस्तान के लिए हमने अपनी वो तमाम खदशात बताए जो कि साबित कर दिए वक्त और हालात ने, वो तमाम सॉल्यूशंस बताए जो कि डूएबल है, जो कि जिससे मसले का हल निकल सकता था। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारी किसी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, और उसका नतीजा ये है कि आज कराची जरा सी बारिश में 46 लोग मर जाते हैं। आज कराची जरा सी बारिश में फ्लडेड हो जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, और आज 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी आज इस वक्त भी शहर में लोगों के घरों से पानी नहीं निकला है, गलियों से पानी नहीं निकला है। और उसके ऊपर जो ये बकरीद आ गई और ये जो आलाइशों का एक प्रोजेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, जिसको साफ करना होता है सिटी गवर्नमेंट को, पहली दफा कभी आपने सुना हमारे जमाने में कि आलाइशों के ऊपर कभी प्रॉब्लम हुई, कोई फुटेज आया, कुछ चीजें हुई? बल्कि मेरे जाने के बाद भी जो मेरी एसओपी को इस्तेमाल करते थे ट्रेंचेस खोद कर, उसके बाद मेरे जाने के बाद भी कभी आज से 3 साल 2 साल पहले तक वो प्रॉब्लम नहीं आई। इस दफा की हुकूमत ने, अभी का जो ये मेयर है, इसने वो गड्ढे ही नहीं खोदे, इसने वो ट्रेंचेस ही नहीं खोदे, और आज नतीजा यह है कि शहर जो है वो ताफुन में, वबाई इमराज में मुब्तला हो गया। कल की रिपोर्ट है सिर्फ सरकारी अस्पतालों में 2500 से ज्यादा बच्चे जो है सिर्फ जिना अस्पताल गए हैं, 2000 से ज्यादा बच्चे जो है वो सिविल अस्पताल गए, और 1800 से ज्यादा बच्चे जो है वो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल गए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीजनल बीमारी, डायरिया, मलेरिया और ये जो वबाई अमराज फूट पड़े शहर में, इसका वो शिकार हो गए। कोंगो वायरस जो है वो, उसके केसेस बढ़ गए पिछले 1 हफ्ते के अंदर। यहां पर पूरा शहर मच्छर मक्खियों में भर गया है। मैं किससे फरियाद करूं? मैं वजीर आजम से कह चुका, कोई तवज्जो नहीं है, वजीर आला से कह चुका, कोई तवज्जो नहीं है, और सिटी गवर्नमेंट का जो बदबख्त मेयर है वो उस बदकार से बात करना ही बेकार है। उसके लिए मेरी हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि वसीम अख्तर का नाम ECL में डाला जाए, इसलिए कि जो इसने शहर के साथ कर दिया है, इसको भागना नहीं चाहिए यहां से, इसको फरार होने का रास्ता नहीं देना चाहिए। मेयर के टेन्योर में ही चला जाएगा,
کسی نہ کسی بہانے سے واپس وزٹ پہ، اور یہ واپس نہیں آئے گا۔ تو پاک سے زمین پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وسیم اختر کا نام، میئر کراچی کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ یہ جو کراچی کی تباہی بربادی ہے، اس کا حساب اس کو الٹا ٹانگ کر ایسے لیا جائے، بہت پیسے نکلیں گے، بہت پیسے نکلیں گے۔ آج بھی یہ شہر انہی اختیارات میں، انہی وسائل میں مینیجبل ہے، صفائی ہو سکتی ہے، کچرا اٹھ سکتا ہے، اور ابھی کی تباہی بربادی کی ساری ذمہ داری سٹی گورنمنٹ اور میئر کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ نالوں کا 100% کنٹرول میئر کے پاس ہے، کچرا اٹھانے کا 80% کنٹرول میئر کے پاس ہے، اس کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس ہے، اور یہ آلائشوں کے کام کا 100% نظام میئر کے پاس ہے۔ یہ ہر حال میں اس کا نام، اس کو فرار ہونے کا راستہ نہیں ملنا چاہیے۔ یہ بینگ اے میئر یہ جائے گا اور یہ واپس نہیں آئے گا۔ بہت ساری انویسٹمنٹ پراپرٹیز جو ہے وہ پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بنا لی گئی ہیں، جس کے اوپر یہ پلان، اور یہ آخری دفعہ کے طور پر یہ کام یہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے اس کے بعد نہیں آنا۔ تو پاکستانیوں کا پیسہ ہے، یہ پاکستان کی یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو فرار ہونے کا راستہ نہیں دینا چاہیے۔ بعد میں کیسز بنانا، لیکن اس کا نام ابھی ECL میں ضرور ڈالو، یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ میں وزیر اعظم سے اب ریکویسٹ نہیں کرتا، میں اسٹریٹ فارورڈ نئے منتخب ہونے والے، نئے سے مراد جن کو ایکسٹینشن ملی ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را جس طرح سے آپ سرحدوں کا دورہ کرتے ہیں، اس طرح سے کراچی کا ایک دورہ کر لیجئے، یہ سمجھ کے کہ اس کی بھی اہمیت ہے، یہ سمجھ کے کہ آپ کی سرحدیں کراچی کی انڈسٹریز اور کراچی کے مزدور کے زندہ رہنے کی وجہ سے سرحدیں محفوظ ہیں، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ حکمران پاکستان کو ناتلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے آپ کراچی وزٹ کیجئے، اور چونکہ آپ کو اکانومک فورم میں بھی ڈالا ہوا ہے، آپ دنیا سے پاکستان کے لیے آپ نے رول پلے کیا ہے، آپ نے پاکستان کی اس نامساعد اکانومک کنڈیشن میں سعودی عرب سے پیسے دلوائے، UAE سے پیسے دلوائے، آپ نے چائنا سے پیسے دلوائے، آپ کو اکانومک جو ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، فورم ہے، اس پہ آپ ممبر ہیں۔ خدا کے واسطے کراچی اس اکانومی کو جنریٹ کرنے والا 70% جنریٹ کرنے والا شہر ہے۔ مجھے اب کسی سے توقع نہیں رہ گئی ہے۔ جنرل باجوہ صاحب، چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب، آپ خدا کے واسطے کراچی والوں کے لیے ایک دورہ کریں، آپ بلائیں گے تو شاید یہ سب لوگ آ جائیں گے، پھر وزیر اعظم کو بلائیے، پھر وزیر اعلیٰ کو بلائیے، پھر میئر کو بلائیے، پھر گورنر کو بلائیے، اور کمرہ بند کر کے بیٹھ جائیں، اور خدا کے واسطے جب وہاں سے واپس نکلیں تو کراچی کے لیے ایک مربوط نظام اور یہ رسپانسبلٹی فکس کر کے نکلیں کہ کس کے اوپر ذمہ داری ہے، کس کو یہ کام دیا جا رہا ہے اور کس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ ہم مذاق بن گیا صبح سے شام تک ہم 6 پریس کانفرنسز دیکھیں، ایک کہتا ہے میرا کام نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے میرا کام نہیں ہے، تیسرا کہتا ہے میرا کام نہیں ہے۔ نہ وفاقی حکومت ذمہ داری لے رہی ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ ذمہ داری لے رہی ہے، نہ سٹی گورنمنٹ ذمہ داری لے رہی ہے۔ تو بھائی ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم یونائٹڈ نیشن میں جائیں؟ اب یہ ذمہ داریاں، یہ کراچی کے لوگ مر رہے ہیں، اب ان ذمہ داریوں کے لیے کیا یونائٹڈ نیشن جائیں؟ کیا اقوام متحدہ جائیں؟ خدا کے واسطے اس کراچی والوں پر رحم کریں۔ تمام اوجڑیاں ابھی تک پڑی ہوئی ہیں کراچی میں، آپ کے چینلز دکھا رہے ہیں، کوئی ہیڈ لائنوں میں چل رہی، کوئی پرسان حال نہیں ہے تمام۔ اور اب سونے پہ سہاگا، صفائی مہم کے نام سے جو کیمپین چل رہی ہے، ہم نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، سپورٹ کی ساری چیزیں۔ ایک تو ڈیفینیٹلی وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے آ کر صفائی کرنا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کس دھن میں یہ والا کام لے لیا۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ نالے سے چیزوں کو نکال کر، گند بلا نکال کر پارکوں میں ڈال رہے ہیں، سڑکوں پر ڈال رہے ہیں، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم یہ کچرا کہاں ڈالیں؟ لینڈ فل سائٹ پہ جانے کی اجازت مانگی جا رہی۔ او بابا، کچرا اٹھے گا تو لینڈ فل سائٹ پہ ہی جائے گا، وہ کوئی سیکیورٹی زون ہے؟ لینڈ فل سائٹ کو سیکیورٹی زون ہے کہ وہاں پہ جانے کی کوئی پرمیشن چاہیے؟ بھئی کچرا ہمیشہ سے اٹھتا تھا تو لینڈ فل سائٹ پہ ہی جاتا تھا۔ اگر لینڈ فل سائٹ پہ کچرا نہیں جا رہا تو پھر کراچی سے آپ ہزاروں ٹرک بھی اٹھائیں، اس کا مطلب ہے آپ صفائی نہیں کر رہے، بلکہ آپ گند کسی ایک جگہ سے، شہر کے کونے سے اٹھا کر دوسرے کونے میں اس گند کو پھیلا رہے ہیں۔ آپ شہر صاف نہیں کر رہے،
آپ پرابلم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر رہے ہیں, آپ پرابلم ریزالو نہیں کر رہے ہیں. یہ تو بڑا آسان کام ہے, نالے سے نکال کر پارکوں میں ڈال دینا, نالے سے نکال کر پلے گراؤنڈ میں ڈال دینا, نالے سے کچرا نکال کر سڑکوں پہ ڈال دینا. وہ گند بلا تو جو کہ نالے میں دبی ہوئی یہ چیزیں وہ اور اوپر اجاگر ہو گئی ہے, اور پورا شہر جو ہے وہ بیماریوں کی زد میں آ گیا ہے. یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. اور آج کے اس ماحول میں جب ہمیں ایکسٹرنل تھریٹس ہیں, ہم پر انڈیا حملے کر رہا ہے, آج ہمیں ملکی یکجہتی کی ضرورت ہے. آج ہمیں ہمارے جو اسٹرانگ ایریاز ہیں, مضبوط شہر ہیں, ان کو اور زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. تو جس شہر کراچی میں یہ حال ہو, وہاں کے لوگ اپنے بچوں کی فکر کریں گے یا سرحدوں کی فکر کریں گے؟ وہاں کے بچے اپنے مرتے ہوئے بچوں کو بچائیں گے یا ملک کے لیے فیلنگ رکھیں گے؟ خدا کے واسطے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس مسئلے کو وار فوٹنگ پہ, جنگ کا ایک حصہ سمجھ کر اس پہ خدا کے واسطے کراچی والوں پہ اب رحم کر دیں. میں کس سے بھیک مانگوں, کس سے فریاد کروں؟ میں پہلے دن سے یہ بات, آج بھی سٹی گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہیں کہ یہ پارک اپنے مینٹین کر سکتے ہیں, سڑکیں صاف کر سکتے ہیں, چھوٹی مینٹیننس کر سکتے ہیں, چھوٹی سڑکیں بنا سکتے ہیں, کچرا اٹھا سکتے ہیں, نالوں کی صفائی کر سکتے ہیں, آفس اٹھا سکتے ہیں, اسپتال اپنی دوائیں اور ڈاکٹر کے ساتھ سٹی گورنمنٹ کا اسپتال ڈسپینسریز چلا سکتے ہیں, اور اپنے اسکول چلا سکتے ہیں. سارے پیسے آ رہے ہیں, اربوں روپے ان تمام مد میں آ چکے. جھوٹ بولتا ہے یہ میئر, جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں اختیار. ابھی بھی اس کرائسس میں وہ مزید پیسے لینے کے چکر میں کہ کسی طرح پیسہ آئے اور اس پہ کمیشن لے, اور وہ جو اس نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اس ملک سے فرار ہو جائے. سب سے پہلے اس کا نام پاک سے زمین پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کا نام ECL میں ڈالا جائے. اس کے ساتھ اس کی پارٹی, آپ دیکھیں کہ اس پورے کرائسس میں, اس کی تمام چور بازاری میں اس کی پارٹی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, اس کی پارٹی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے, ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس گمبھیر صورتحال پر ایمرجنسی نافذ کی جائے, اور سولوشن اس کا یہ ہے کہ کراچی کو اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے. کراچی کو پلیز اسپیشل اسٹیٹس دیں. میں دوبارہ کہتا ہوں یہ والی بات کہ یہ کراچی جو آج 3000 ارب روپے کما رہا ہے, پاکستان کو 8000 ارب روپے کی ضرورت ہے. اس میں سے پورے 8000 ارب یا بیشتر حصہ کراچی کما کر دے سکتا ہے. آپ اس کی پوٹینشل کو ٹیپ ہی نہیں کر رہے, آپ اس کو پینے کا پانی نہیں دے رہے, آپ اس کے سیوریج کی نکاسی کا کام نہیں کر رہے, آپ اس کا کچرا نہیں اٹھا رہے, آپ اس کے شہریوں کو تنگ کر رہے ہو. پاکستانی ہیں ہم, ہمیں تنگ کر رہے ہو, ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو. ہم کوئی مسلح جد و جہد نہیں کر رہے, ہم کوئی ملک کے خلاف کام نہیں کر رہے, ہم سے دشمنوں جیسا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر کوئی پرسان حال نہیں. بول بول کے تھک گیا کہ کے الیکٹرک کے مالک کو وزیر اعظم کال کرے, کے الیکٹرک کے عارف نقوی کو وزیر اعظم کال کرے, جو کہ ان کے فائنینسر ہیں, ان کو فائنینس کرتی رہی ابراج یہ عارف نقوی, لیکن نہیں فون کیا. 46 لوگ مر گئے یہاں پہ, لیکن وزیر اعظم نے عارف نقوی کو فون نہیں کیا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اب اس معاملے میں مداخلت کریں اور ہمیں کراچی والوں کو ریلیف دلوائیں خدا کے واسطے. اور چونکہ شہر میں 6 سے زائد کینٹونمنٹ بورڈز ہیں, 18 ڈیفرنٹ ایجنسیز ہیں, جس کا جو کہ وفاقی ادارے ہیں, جس میں کئی یہ 6 کینٹونمنٹ بورڈ جو ہیں اس کو آرمی کے افسران ہی چلا رہے ہوتے ہیں پیچھے سے, تو ان کا تو ڈائریکٹ بھی شہر میں رول ہے. پاکستان کی آرمی کا, آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کرنے کا مقصد بھی یہ کہ بھائی ان کا ڈائریکٹ بھی اس شہر کی میونسپل سروسز میں بھی ان کا ڈائریکٹ جو ہے وہ یہاں پر رول ہے, تو وہ اپنا کردار ادا کرے خدا کے واسطے. اب ہمیں کسی سے امید نہیں ہے, ہمیں صرف آخری امید جنرل باجوہ صاحب سے رہ گئی ہے. اور میں پاکستان چلانے والوں کو کہتا ہوں کہ اپنی ایفیلیشن, پولیٹیکل ایفیلیشن کو نہ دیکھیں, میئر کا نام ECL میں ڈالیں, فوراً سے بیشتر میئر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالیں. آپ جب اس کو ڈالیں گے, اس کا نام جب پتا چلے گا کہ اس کی انکوائری کریں گے, جب آپ کو پتا چلے گا کہ کراچی والوں کے ساتھ اور اس ملک والوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا ہے. ورنہ اب تک تو صوبائی حکومت, وفاقی حکومت اور شہری حکومت تینوں فیل ہو گئے, اور اس پہ ایک صفائی کی مہم کے نام پر ہمیں روزانہ جھوٹ سننے کو ملتا ہے. ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو تعریفیں کرتے ہیں, الگ الگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں. اور شہر یہ سب کچھ کرنے کے بعد صرف ان کی تصویریں دکھائے, ان کی ویڈیو دکھائے, ٹویٹر پہ صفائی ہو رہی ہے, صرف بس ٹویٹر پہ صفائی ہو رہی ہے, فیس بک پہ صفائی ہو رہی ہے, شہر میں کہیں پہ بھی صفائی نہیں ہو رہی. اور اب تو کرائسس شروع ہو گیا ہے. آج کل سے جو
بچوں کے بیمار بچوں کی تعداد پہنچ رہی اسپتالوں میں. یہ تو شہر وبائی مرض پھوٹ چکا ہے یہاں پر, اور کیسے نہ پھوٹے. لوگ اپنے گھروں میں رہنے کے قابل نہیں رہے. جو تعفن ہے شہر کے علاقوں میں آپ سب حضرات جانتے ہیں, آپ نے میڈیا نے دکھایا آپ کی ہیڈ لائنوں پہ پچھلے دو ہفتوں سے ہیڈ لائنوں میں. تو میں آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس گمبھیر صورتحال پر اپنا رول پلے کرے. میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ گیا. یار الطاف حسین کی طلاق کے لیے میں نے پیسے بھجوائے نہیں بھیجے, یہ مجھے وسیم اختر کی بیوی سے پوچھ کر بتانا پڑے گا, کیونکہ وسیم اختر کی بیوی جو ہے وہ میری ایڈیو فائننس تھی. اگر میں نے پیسے نکالے ہوں گے, میری ایڈیو فائننس جو تھی, پتہ نہیں آپ لوگوں کو حیرت ہوگی, وہ وسیم اختر کی حالیہ بیوی ہے. تو مجھے پوچھ کر بتانا پڑے گا اس سے کہ فائننس سے پیسے نکال کے بھیجے تھے کیا الطاف حسین کو طلاق کے پیسے, اس لیے کہ سارا فائننس تو اسی کے پاس تھا. تو وسیم اختر کو شاید کب اس نے دن میں یہ بات کی, رات میں کی ہے, رات میں کی ہے. تو پھر یار اس کو پھر یاد نہیں رہا ہوگا میرا خیال ہے. 6 بجے کے بعد تو وہ کوکین اثر کر جاتی ہے. تو مجھے اس والی پیسے بھیجے تھے نہیں بھیجے تھے, یہ تو پھر مجھے اس کی بیوی سے پوچھ کر بتانا پڑے گا, اس لیے کہ میرے تمام ٹینیور میں میری فائننس کی ذمہ داری وسیم اختر کی بیوی کے پاس تھی. تو یا تو خود پوچھ لے یا پھر مجھے بتا دے, تو میں پوچھ کے بتاؤں گا کہ ہاں بھائی الطاف بھائی کو پیسے گئے تھے نہیں گئے تھے طلاق کے, اس لیے کہ سارا فائننس جو ہے وہ ان کے پاس تھا. اگر یہ بات کی ہے تو پھر شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر, اس لیے کہ ہم تو ابھی تک جو ہے وہ اسی پہ رکے ہوئے تھے. پھر ایسا ہے کہ پھر قسط وار جو ہے وہ پھر سیریز چلاتے ہیں, تو پھر ہم جو ہے وہ اصل یہ جو سارا مقصد ہے یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ دیکھو تمہارا شہر پہ مسلط کون ہے. لوگوں کو, کراچی والوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی سور کا گوشت ڈالو گے قیمے کی مشین میں تو آگے سے بکرے کا قیمہ نہیں نکلے گا. یہ سور کا گوشت ہے, یہ وسیم اختر جس کا نام ہے, اس کو ڈالو گے تو یہ قیمہ آگے سے بکرے کا قیمہ نہیں نکلے گا, وہ سور کا ہی قیمہ نکلے گا. تو جو آدمی اسی طرح سے ہے کہ ایک کنویں میں اگر کتا گر جائے اور اس کنویں کا پانی گندا ہو جائے تو جب تک چاہے کتنی دفعہ پانی بدل دو اس کنویں کا, پانی گندا ہی رہے گا جب تک وہ کتا نہیں نکالو گے. کراچی والے جب تک یہ کتا نہیں نکالیں گے اپنے شہر سے, جب تک جو ہے وہ کراچی کو مل ہی نہیں سکتی کراچی کا حق, کراچی کو سکون مل ہی نہیں سکتا جب تک یہ کتا نہیں نکالیں گے. جب تک یہ مرا ہوا کتا کراچی سے نہیں نکالیں گے, جب تک کنویں کا پانی کراچی ٹھیک ہو نہیں سکتا. تو میں اس لیے ان کے کردار کو بتاتا ہوں. اب اس کردار کا آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے, میرے پاس اختیار نہیں ہے. وہ بغیرت تو بیٹھا ہوا ہے, کیوں, سب سے پہلے تو یہ پوچھو. تو کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ آگہی مہم چلانے کے لیے بیٹھا ہوں. تو کوئی ریما ہے یا تو کوئی مادھوری ڈکشٹ ہے, تو کوئی کیمپین چلائے گا, آگاہی مہم چلائے گا کہ بھائی پولیو سے بچاؤ کی مہم چلا رہی ہے مادھوری ڈکشٹ, ہاں, یا میرا ہے, تو کوئی میرا ہے, کوئی آگاہی مہم چلائے گا. تو نے جب الیکشن کیمپین کی تھی تو یہ اس لیے ووٹ لیے تھے کہ تو آگاہی مہم چلائے گا, اس کے لیے میرا کو رکھ لیتے ہیں. آگاہی مہم چلانے کے لیے تو میرا کو رکھ لیتے ہیں, وہ زیادہ آگاہ کر سکے گی. تو کس کام کا ہے بھائی آگاہی مہم چلائے گا, بے غیرت. اس لیے میں ان کے کردار کو بتاتا ہوں. ان کا نام بھی زبان پر آئے تو انسان کو میں جا کے دوبارہ وضو بنانا پڑتا ہے, لیکن میں مجبور اس لیے کہ یہ گدھ ہے جو اس شہر پہ مسلط ہے. یہ کہتا ہے اختیار, وہ اس کو اختیار دے گا کون؟ یہ ہے نا فون. آج کل صوبائی حکومت کے ہر وزیر کے پاس فون ہے, جہاں یہ اختیار کی بات کرتا ہے میٹنگ میں آتا ہے وہ فون کھول کے اس کی ویڈیو دکھا دیتے ہیں اس کو. یہ شام 6 بجے کے بعد کی ویڈیو دکھا دیتے ہیں. یہ سارا اختیار یہ وہیں پر دے کر آ جاتا ہے. تو کراچی کے لوگوں, ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں بولا, اور یہ جس کا آپ نام لے رہے ہیں جس نے یہ بات کی اس کو یہ بولو کہ اگر میں نے بتانا شروع کیا کہ جنرل مشرف نے دبئی میں تیرے گھر کے کس آدمی کو سزائے موت سے کس جرم میں بچایا تھا, ہاں, سزائے موت ہو رہی تھی, تیرے گھر کے کس آدمی کو کس چکر میں ہو رہی تھی, یو ہی والے سزا دے رہے تھے. اگر میں نے یہ بتانا شروع کیا کہ تیرے کس ذاتی مسئلے پہ پوری ایم جتوئیوں سے لڑ گئی, جتوئی قبیلے سے لڑ گئی, کس ذاتی مسئلے پہ میں نے یہاں پہ شروعات کی, اگر تو مجھے لگتا ہے کہ اب شروعات کر ہی دینی چاہیے. تو ابھی اگلی قسط آئے گی اس کی, یہ شروعات ہو گئی, اب اس کی اگلی قسط زبردست طریقے سے آئے گی. لیکن ابھی فی الحال جو یہ پیسے بھیجنے والا معاملہ ہے, یہ تو پھر جو ہے مجھے ایڈیو فائننس, جو میری پرانی ایڈیو فائننس تھی, مجھے ان سے پوچھ کر بتانا پڑے گا. ان کی بھی الگ کہانی ہے, وہ ایک پریس کانفرنس میں کور ہو نہیں سکتی. ان کی بھی الگ کہانی ہے کہ وہ کیسے ہٹی. یہ پیروں میں پڑا ہوتا تھا یہ میرے پیر پکڑتا تھا کہ میری بیوی کو ایڈیو فائننس لگا دو. پھر الطاف حسین نے کسی وجہ سے گورنر سے کہہ کے اس کو ہٹوا دیا, تو پھر یہ لندن گئے بیوی کے ساتھ اور وہاں سے پوسٹنگ لے کر آئے, پھر وہاں سے دوبارہ اپنے آپ تعینات کروا کے آئے, بیوی کے ساتھ گئے تھے لندن. تو یہ زبردست کام کیا. اگر اس نے یہ والی بات کی ہے تو اس کو شروعات کرتے ہیں. تو اور جہاں تک میں تو کہتا ہوں سامنے بیٹھ کر بات ہو, کسی ایک ٹاک شو میں بلا لو اس کو ساتھ,
مجھے بھی بلا لو، بولو آجا بھائی اور بات کر لیں۔ مصطفیٰ کمال کے کردار کے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بچایا ہے، میرا پورا شہر جانتا ہے میں کون ہوں کیا ہوں۔ یہ میرے لوگ بھی جو لیفٹ رائٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، یہ بیچارے مجھے سمجھاتے رہتے ہیں، مجھے بتاتے رہتے ہیں، میں بھی ان کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں بہت ساری باتوں پہ، لیکن ان کو اس چیز کا یہ کہتے ہیں کہ ہم بات کر لیا کریں گے، ہم بول لیا کریں گے، ہم بولیں گے ساری چیزوں کو، لیکن ان کو چونکہ میں اس پوزیشنوں سے گزرا ہوں، ان کو اس کی نالج نہیں، اس کی ڈیپتھ نہیں ہے۔ میں تو کتنی چیزوں کو دل میں رکھ کر بیٹھا ہوں، چھپا کر بیٹھا ہوں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ صبح دوپہر شام میں نے 5 سالوں تک کیسے گزارے ہیں، اور کون کون میرے سامنے جو ہے وہ برہنہ ہے، برہنہ۔ اور یہ جس کا آپ جو آج اس شہر میں مسلط ہے، مطلب یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اگر بات کر لے تو اللہ معاف کرے، اس کو 4 سالوں کے بعد اب یاد آیا کہ میں نے الطاف حسین کو پیسے بھجوائے طلاق کے۔ ہاں، اس کو 4 سالوں کے بعد، جب اس کے آخری 4 مہینے چل رہے ہیں، اس کے بعد یہ جیل جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی، اور ساری عمر جو ہے وہ اپنی حرام بچوں کی دواؤں کے پیسے، جو اس نے کراچی کے معصوم بچوں کو مارا ہے، اس کے پیسے انجوائے نہیں کر پائے گا، اور اس کے بعد اس نے ساری زندگی جیل ہی گزارنی ہے۔ ابھی میں کیا میرے ایسے ورق کھلنے لگتے ہیں، میں تو رکتا ہوں بہت زیادہ کہ میں اگر شروع ہو گیا، میں نے دبئی کی کہانی شروع کر دی، میں نے اگر جو ہے وہ یہاں کی کہانی شروع کر دی، میں نے پوری ایم کیو ایم سے جتوئی قبیلے کی لڑائی کا ذکر شروع کر دیا، اللہ اکبر، تو بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ یہ تو آپ کے شاید آپ کے پھر وہ بیپ ہی چل رہی ہو ساری، مصطفیٰ کمال کی تصویر آ رہی ہو اور بیپ پیپ پیپ کی آواز آ رہی ہو ٹی وی پہ، وہ تو چلا ہی نہیں سکو آپ لوگ ساری۔ تو چلو، لیکن اگر یہ شروعات ہوتی ہے تو پھر کرتے ہیں، ابھی اگلی قسط کا پھر انتظار کریں، پھر اگلی قسط دیتے ہیں مارکیٹ میں بہت اچھی سے۔ تو کس کو دیں ٹیکس؟ وسیم اختر کو دیں؟ وہ چور ہے، ڈھاکو ہے، شہریوں سے کہتا ہوں یہ مت دینا اس کو، نہیں کسی کو بھی نہ دو، اور بات ہے اس کو مت دینا ٹیکس، یہ سب سے بڑا ڈھاکو ہے۔ اس کو دیکھیں ہر معاملے میں یہ پیسے پہ ہی لے کر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی ہر ٹاک شو، ہر بات کی جو توڑ ہے نا، جہاں پہ ٹان ٹوٹتی ہے وہ ہے کہ پیسہ، وزیر اعظم پیکیج دے دیں، وزیر اعلیٰ پیکیج دے دیں، شہری پیسے دے دیں، ہر چیز، اس لیے کہ بھائی پورا مقصد ہی پیسے کمانا ہے۔ وسیم اختر نے بڑے جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہا دی ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کو ٹیکس نہ دے، اس کو ٹیکس دے، یہ بڑا جو ہے وہ چنگا مرس لگا ہوا ہے۔ نہیں، یہ تو اس سے زیادہ بدکار ہے، اور میں تو بتا چکا ہوں کہ بھائی سور کا گوشت ڈالو گے کراچی والوں کی مشین، قیمے کی مشین میں، تو آگے سے بکرے کے قیمے کا انتظار مت کرو، سور کا ہی قیمہ نکلے گا، اور یہ سور کے گوشت کے مترادف ہے۔ یہ ہم تو روزانہ چاند روزانہ اس کو نکال لیں، لیکن اتنا بھاری ہے کتا کہ وہ جو ہے نا آدھے رستے، جب تک شہری میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے نا، رسی نہیں کھینچیں گے میرے ساتھ مل کے، جب تک یہ کتا باہر نہیں نکلے گا۔ تو میں تو نکال رہا ہوں، میں تو رسی ڈال کر کتے کو باندھ کر، جو مرا ہوا کتا پڑا ہوا ہے کراچی کے کنویں کے اندر، وہ ہم نکال رہے ہیں، لیکن میں شہریوں کو کہہ رہا ہوں تمہیں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا، یہ کتا نکالو باہر۔ جب تک یہ کتا باہر نہیں نکالو گے تمہیں صاف پانی نہیں ملے گا، پانی پھر کنویں کا گندا ہی پانی رہے گا۔ میں نے حل بتا دیا، میں نے تو پہلی اپنی ابتدائی اسی لیے کہ کوئی ان میں سے، آپ نے خود ہی بتا دی کہ تینوں مل کر کیا کر رہے ہیں، تو میرے پاس اب یونائٹڈ نیشن رہ جاتی ہے یا چیف آف دی آرمی اسٹاف، تو میں تو اپنے ملک کے بااثر ادارے اور اس کے چیف سے، جو کہ اور بھی چیزوں میں ان کی مدد ہے اس ملک کے لیے، میں تو اس کراچی کے لیے انہی کو پکار رہا ہوں۔ اب کوئی مجھے غیر جمہوری بولے، ایسی کی تیسی بھاڑ میں جائے، وہ کوئی مجھے جو ہے غیر آئینی بولے، سب چیزوں، مجھے ایسی کی تیسی پرواہ نہیں ہے۔ میں تو اپنے اس شہر کی بقا کے لیے واحد اب ایک ہی آخری راستہ رہ گیا ہے، وہ ہے پاکستان کا آرمی چیف، وہ آئے اور اس شہر کے مسائل پہ ایک مربوط نظام دے، اور مجھے کسی سے امید نہیں ہے، ورنہ یہ ٹک ٹاک ہی بناتے رہیں گے بیٹھ کر، یہ اور تینوں آپس میں مل کر یہ کھلواڑ کھیل رہے ہیں پاکستان کے، کراچی کے ساتھ نہیں، یہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں۔ نہیں، کراچی کو کراچی والوں کے ہینڈ اوور کیا جائے بھائی، کراچی کو وفاق کوئی بڑا اچھا ملک چلا رہی ہے کہ نہیں یہ شہر چل نہیں رہا تھا کیا پہلے؟ آپ لوگ گواہ نہیں ہو، یہ شہر چل نہیں رہا تھا۔ آپ لوگوں نے آفس کی صفائی، صلاح الدین بیٹھے نا یہاں پہ، یہ آفس کی صفائی نہیں دیکھی کہ آپ لوگوں نے؟ یہ چاند بھائی بیٹھے ہیں، یہ سارے، یہ حفیظ بیٹھے ہیں، یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، آپ لوگوں نے سب لوگوں نے دیکھا نہیں کہ کراچی کہتے ہیں؟ او بھائی، میرے زمانے میں چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری پوری عدالت لگا کر کہتے تھے کہ کام دیکھنا ہے، پورے پاکستان کو کہتے تھے کام دیکھنا ہے تو جا کر کراچی میں مصطفیٰ کمال سے جا کر کام سیکھو۔ او بھائی، اس وقت کراچی کی مثال دی جاتی تھی، لاہور کی بی آر ٹی کی ٹیم ہمارے پاس آ کر یہاں پر سیکھ کر جاتی تھی، آج انہوں نے بی آر ٹی بنا لیا، اور آج ہم دوبارہ وہی انہی سے جنہوں نے ہم سے سیکھا، آج ہم ان سے سیکھنے کے لیے لوگ بھیجتے ہیں۔ نہیں، باکردار لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ شہر اگلی صبح سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا،
وفاق کیا چیز ہے بھائی؟ کراچی وفاق کیا چیز ہے؟ وفاق نے اپنا بڑا اچھا کام کر لیا جو کراچی کو بھی اچھا وفاقی وزیر لگے ہوئے تمہیں، صاف ہو گیا کیا کراچی؟ وفاقی حکومت نہیں بھائی، کراچی کو کراچی والوں کے ہاتھ دو، اور کراچی والوں کے سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی اپنے باکردار لوگ الیکٹ کرواؤ. آپ جو ہے وہ آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ جو ہے وہ آپ سور کا گوشت ڈالو گے مشین میں، قیمے کی مشین میں، تو آگے سے بکرے کا قیمہ نکلے گا، پھر اسی طرح سے سور کا ہی قیمہ نکلے گا. تو سور کے گوشت کو سلیکٹ نہ کرو، آپ جو ہے وہ اچھے باکردار لوگوں کو سلیکٹ کرو، اچھے باکردار لوگوں کو شہر میں ذمہ داریاں دو، شہر ٹھیک ہونے لگے گا، لوگ مریں گے نہیں پھر. ارے یار ہمیں تو سب جمع کر کے ہمیں دے دیں، ہم صاف کر دیں گے شہر نا. یہ ان کو نہ دیں، نہ علی زیدی کو دیں، نہ کامران ٹیسوری بھی اپنی سیٹنگ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں علی زیدی کے ساتھ کہ بھائی ان کا نام جو ہے وہ آ جائے. anyway میں اس پہ نہیں کرنا، نہیں کوئی چندہ نہیں دیں بھائی. ہم چندہ کیا 3000 ارب روپے دے رہے ہیں کراچی والے یار، اب اس کے بعد بھی کچرے اٹھانے کے لیے بھی چندہ دیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ 3000 ارب روپے ہمارے پیسوں سے پورے ملک کی صفائی ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو بیماری سے بچانے کے لیے چندہ جمع کریں. بڑے افسوس کی بات ہے یار، بڑے افسوس کی بات ہے. دیکھیے میں نے یہی عرض کی نا، ایف ڈبلیو تو جو ہے وہ وفاقی وزیر صاحب ان کو ایز اے کانٹریکٹر لے کر آئے ہیں کہ وہ ان کو پیسے دیں گے اور وہ صاف کریں گے. وہ تو کسی کو بھی لے آئیں گے تو وہ ایف ڈبلیو کوئی، میرا نہیں خیال ہے کہ ایف ڈبلیو کوئی بغیر پیسوں کے ہی کام کر رہا ہے. ایف ڈبلیو وفاقی وزیر صاحب نے بتایا کہ ہم تو ایف ڈبلیو سے یہ انہیں اسٹیمیٹ بنوایا کہ پتہ نہیں 1.5 ارب روپے، پتہ نہیں کتنے پیسے لگے. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے یہ بات کی کہ بھائی چونکہ یہاں پہ 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، ان کا آلریڈی رول ہے یہاں پہ، اور پھر ان کا چونکہ بڑے کا رول ہے کراچی میں پرابلم کیا ہے؟ یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے، کوئی ایک چین آف، اور یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ روزانہ ہم سے جھوٹ بولتی ہیں کہ یہ اس کا علاقہ، یہ اس کا علاقہ، یہ اس کا علاقہ. تو کوئی ایک تو بڑا بیٹھے گا نا اوپر، کوئی ایک بڑا بیٹھے گا جو ایک دفعہ ایک نظام دے دے کراچی کو، ایک یونٹی آف کمانڈ دے دے اور بتا دے کہ بھائی یہ آدمی ذمہ دار ہے. اس کے بعد کراچی والے خود اس سے نپٹ. تو ایک نظام دینے کے لیے، مربوط نظام دینے کے لیے وار فوٹنگ پہ، اس لیے میں، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف اور صرف یہ کام جنرل باجوہ صاحب کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ کام اب کر لینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ، شکریہ.